मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल। अच्छा भाई, किसी को पेशाब के कतरों की बीमारी लेकिन बहुत कम दर्जे की, यानी पेशाब करने के 5 या 10 मिनट के बाद एक कतरा आता हो, तो क्या ऐसा शख्स इमामत करा सकता है? नहीं करा सकता जब तक पाकी हासिल नहीं करेगा। तो ऐसे शख्स को चाहिए कि वुजू करने से आधा घंटा पहले पेशाब कर ले, ताकि जितने कतरे आने वो आधा घंटे तक निकल जाए। उसके बाद वुजू करने से पहले क्या करे वो, अगर वो कतरे ज्यादा निकले तो वो जगह धो ले। एक आध कतरा निकला हो तो जगह धोना भी जरूरी नहीं है, और ज्यादा कतरे निकल गए तो धोए कैसे, अंदाजे से धो ले कि भाई यहां हो सकता है यहां लगाओ, तो इतना हिस्सा पानी में धो ले बस हल्का सा। तो अंदाजे से भी धो लेगा काफी है, उसमें वहम भी बनने की जरूरत नहीं है कि पता नहीं यहां लगाओ, हो सकता है यहां लगाओ। तो इसमें तहारत के मसाइल में शरीयत ने आसानियां दी हैं। अच्छा, आई लव यू शबीर नाज, वालेकुम लव यू। मुफ्ती साहब, हम रोड पे जा रहे हैं, रास्ते में कब्रिस्तान है, तो क्या हम जाते हुए कब्रों पे लिखे नाम पढ़ सकते हैं? क्या सवाब मिलेगा? नाम पढ़ के पढ़ सकते हैं, उसमें क्या मसला है, लेकिन इसका फायदा क्या है? मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ, मेरा वहीं पर एक गलत जगह रिश्ता हो गया था, फिर मैंने तौबा कर ली और घर वालों को भी पता चल गया था। अब मैं तौबा करके पर्दा करना चाहती हूँ, मेरे वालिदैन नहीं करने दे रहे। मेरे अब्बू ने मुझे चमाट मार दिया था और बोला था कि पर्दा नहीं करो, अगर किया तो सब कुछ ख़त्म करके घर से निकाल दूंगा। अल्लाह के हुक्म के आगे मखलूक की इताअत जायज़ नहीं है। आप हिम्मत करके पर्दा कर लें। बाकी वालिद ने अगर थप्पड़ मारा है तो उनसे मोहब्बत से पेश आएँ, बोले अब्बू एक थप्पड़ और लगा दें। आप मेरे अब्बू हैं, आप मुझे थप्पड़ मार सकते हैं, मेरे पास बर्दाश्त के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो जिस अल्लाह ने मुझे पर्दे का हुक्म दिया, उसी अल्लाह ने मुझे आपके सामने ज़बान चलाने से भी मना किया है। तो जहाँ एक मुश्किल हुक्म पे मैंने अमल किया पर्दे का, एक और पर अमल कर लूँगी थप्पड़ खाने पर। तो इस तरह से उम्मीद है अब्बा मजीद थप्पड़ नहीं मारेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा मेरे भाई मुफ्ती साहब, आप एक सवाल है जिसकी वजह से दोस्तों में अक्सर झगड़ा होता है, ये तो हो गया। हाँ, हम ज़ोहर की 4 रकअत सुन्नत पढ़ते हैं तो नियत करते वक्त सुन्नत ही कहते हैं, और नियत कहते हैं नबी के कौल व फ़ेल और तकरीर को। हाँ, नियत इसको तो नहीं कहते, सुन्नत, सॉरी। तो सुन्नत की नियत, सुन्नत कहते हैं नबी के कौल फ़ेल तकरीर को। तो हज़रत मेरा सवाल ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद नियत करते वक्त क्या फरमाते, क्या करते थे? क्या वो भी सुन्नत ही कहते थे या कोई और लफ्ज़ बोलते थे? ये जो नियत के बारे में हम लोगों ने इतना तकल्लुफ़ किया हुआ है ना, 4 सुन्नत तो 2 सुन्नत 2 नफिल, इस तकल्लुफ़ की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। नियत का फ़लसफ़ा क्या है ये समझो। नियत का फ़लसफ़ा क्या है? नियत का फ़लसफ़ा ये है तमयीज़ुल आदा अनिल इबादा, फिर तमयीज़ु जिन्सिल इबादा अन इबादतिन आखर। आदत और इबादत को एक दूसरे से जुदा करना, ये फ़लसफ़ा नियत का समझ में आ गया ना तो मसला हल हो जाएगा। मिसाल के तौर पर आदमी बाज़ दफ़ा वैसे भी क़िबले की तरफ रुख करके खड़ा होता है, बाज़ दफ़ा वैसे भी हाथ बांध के खड़ा हुआ होता है, तो ये तो आदतन होता है ना। तो ये फ़र्क करना कि ये मैं बतौर आदत के नहीं बल्कि नमाज की इबादत के तौर पर मैं खड़ा हुआ हूँ, इसके लिए नियत करनी पड़ेगी कि ये नमाज वाला खड़ा होना है, ये वह ही नहीं खड़ा हुआ मैं, ये नियत के बगैर मुमकिन नहीं है। तो इसलिए इतनी नियत जरूरी है कि मैं नमाज पढ़ रहा हूं। आई बात समझ में? फिर नमाजें भी बहुत सारी सेम होती हैं, एक जैसी होती हैं। मिसाल के तौर पर जोहर की 4 सुन्नत भी 4 है और जोहर के 4 फर्ज भी क्या हैं? 4 हैं। तो इतनी नियत कि ये फर्ज हैं, फर्ज के अलावा नमाज नहीं है, तो ये नियत भी क्या है? जरूरी, वरना इसके बगैर पता कैसे चलेगा कि आपने पढ़ा क्या है। तो ये नियत आपने कर ली कि भाई ये फर्ज है, बस। अब उसमें 4 की नियत जरूरी नहीं है। वजह उसकी ये कि इसके तकल्लुफ की आपको जरूरत ही नहीं है, ये अल्लाह की तरफ से 4 ही हैं, तो आपके नियत करने ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने ये नियत की कि मैं जोहर की नमाज पढ़ रहा हूं 1 रकत,
اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھ لی تو بھی نماز ہو جائے گی, کیونکہ جہاں شریعت نے خود سے تعیین کر دی ہے تو وہاں آپ کی تعیین باطل ہے. تبھی رمضان میں اگر کوئی نفل روزے کی نیت کرتا ہے تو بھی روزہ ہو جائے گا. سمجھ رہے ہو؟ اس لیے کہ شریعت نے وہ فرض کے لیے بنایا ہے تو اس میں کسی دوسرے روزے کا احتمال ہی نہیں ہے. تو اب رمضان میں یہ نیت کہ میں رمضان کے روزے کی نیت کر رہا ہوں, یہ تکلف ہے. آپ نفل کی نیت کرو, آپ جو مرضی نیت کرو, رمضان کا روزہ ہی ہوگا. ہاں روزے کی نیت ضروری ہے, اس لیے کہ بعض دفعہ رمضان میں ویسے بھی آدمی نہیں کھا رہا ہوتا. بیٹھ جائیں بھائی آپ صبح اٹھے, آپ کی روزہ ہی نہیں رکھنا, آپ بھوکے ہو, آپ نے کہا کہ چلو 11-12 بجے ناشتہ کروں گا میں, تو اس لیے نیت ضروری ہے تاکہ پتہ چل جائے عادت, یعنی آپ جو نارمل روٹین میں جو نہیں کھاتے یہ وہ والا نہیں کھانا ہے یا عبادت کی نیت سے نہیں کھا رہے آپ, یہ نیت کے بغیر فرق ہو نہیں سکتا. تو رمضان میں آپ کو یہ نیت کرنی پڑے گی میرا روزہ ہے, یعنی میں جو میں نہیں کھا رہا یہ روزے کی وجہ سے نہیں کھا رہا. تو صبح ایک دفعہ یہ نیت کر لیں بس کافی ہے. اس میں یہ نیت کہ رمضان کا ہے, شوال کا ہے, کون سا ہے, یہ ضروری, یہ اللہ نے متعین کر دیا ہے کہ رمضان کا روزہ ہے, تو صرف نفس روزے کی نیت یہ کافی ہے, الگ سے رمضان کے روزے کی نیت ضروری نہیں ہے. تو فرض نماز میں 4 رکعت یا 2 رکعت کی نیت ضروری نہیں ہے, اتنی کہ فرض پڑھ رہا ہوں بس, بھلے 1 رکعت کی نیت کر لو, 2 کی نیت کر لو, یہ کوئی وہ نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اب سفر میں 2 فرض ہوتے ہیں, تو آپ 4 کی نیت بھی کرو گے تو 2 ہی فرض ہوں گے اور ہو جائے گی نماز, کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے 2 متعین ہے, اس میں آپ کے پاس یہ رائٹ ہی نہیں ہے کہ 2 کے 4 پڑھو آپ یا 4 کی 2 کر دو. تو جب آپ سفر میں جاتے ہو فرض کی نیت, لوگ اتنی ٹینشن میں ہوتے ہیں 2 رکعت ظہر کی نیت فرض, منہ میرا قبلے کی طرف, پیچھے اس امام کے, یہ فضول بات ہے بالکل. آپ نے سفر میں جانا ہے, ظہر کی نماز پڑھ رہا ہوں, عصر کی پڑھ رہا ہوں, مغرب کی پڑھ رہا ہوں, عشاء کی پڑھ رہا ہوں, یہ فرق کرو بس. باقی 3 رکعتیں, 2 رکعتیں, 4 رکعتیں, یہ نیت ضروری نہیں ہے آپ کی. سمجھتے ہو؟ سنتوں میں کیا ہے کہ سنتوں میں ظہر سے پہلے 4 سنت ہوتی ہیں, تو بس اتنی نیت کہ نماز پڑھ رہا ہوں میں مطلق ظہر سے پہلے نماز, فرض نہیں پڑھ رہا میں فرض نہیں پڑھ رہا, تو وہ خود بخود سنت ہی ہے. وہ 4 سنت جو پڑھتے ہیں ہم, مغرب کے بعد 2 سنتیں ہوتی ہیں, تو بس فرض نہیں پڑھ رہا, تو وہ خود بخود کیا ہو جائیں گی؟ مغرب کے بعد کی 2 سنتوں میں بس آپ نے یہ نیت کرنی ہے کہ کچھ کرنی نہیں, نماز پڑھ رہا ہوں بس کافی ہے, نماز پڑھ رہا ہوں, میں مذاق نہیں کر رہا, میں ٹھیک ہے نا, میں کیا کر رہا ہوں, نماز پڑھ رہا ہوں. تو بس فرض کی نیت نہیں ہوگی تو وہ خود بخود سنت بن جائے گی. وتر میں آپ نے نیت کرنی ہے کہ یہ وتر نماز ہے, کیونکہ 3 رکعتیں تو مغرب کی بھی ہوتی ہیں, کیا پتا چلے گا آپ کون سی پڑھ رہے ہو, قضا تو نہیں پڑھ رہے, تو بھائی میں وتر پڑھ رہا ہوں. اچھا, ادا اور قضا میں ایک اہم بات یہ ہے کہ اگر آپ کی ظہر کی نماز قضا ہو گئی اور آپ وہ عصر میں پڑھ رہے ہو تو الگ سے قضا کی نیت بھی ضروری نہیں ہے, اس لیے کہ جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا. آپ کے ادا کی نیت کرنے سے ادا ہو جائے گی. وہ ادا نماز قضا کی نیت سے پڑھو گے تو بھی ادا ہوگی, قضا نماز ادا کی نیت سے پڑھو گے تو بھی قضا ہوگی, لہذا اس میں ادا اور قضا کے تکلف کی بھی ضرورت نہیں ہے. مثال کے طور پر ظہر کا ٹائم ختم ہو رہا تھا 4 بجے, آپ نے 4:05 پہ نیت باندھی کہ میں ظہر کی ادا پڑھ رہا ہوں, سلام پھرنے کے بعد ٹائم دیکھا, ابے یہ تو قضا ہو گئی, تو اب لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے جو ہونا تھا وہ ہو گیا, وہ آپ کی نیت چینج کرنے سے فرق نہیں پڑتا. آپ یہ سمجھے کہ ظہر قضا ہو گئی ہے, 4 فرض آپ نے قضا کی نیت سے پڑھے, سلام پھیر کے دیکھا ابے نہیں بھائی ابھی تو ٹائم باقی ہے, کوئی بات نہیں, ہو گئی نماز آپ کی. سمجھتے ہو؟ وجہ کیا ہے کہ بھائی وہ اللہ کی طرف سے قضا ہوئی نہیں تھی, وہ تو ادا تھی, تو آپ 100 دفعہ قضا کی نیت کرتے رہو. آپ کے ذمے صرف یہ تھا کہ یہ فیصلہ کر لو کہ فرض پڑھ رہے ہو یا سنتیں پڑھ رہے ہو, تو آپ نے وہ جب متعین کر دیا کہ ظہر کے فرض پڑھ رہا ہوں تو بس کافی ہے. اب وہ ادا ہے یا قضا ہے وہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے. تو نیت اتنا مشکل گاڑا مسئلہ نہیں ہے جتنا لوگوں نے بنا لیا ہے, اور یہ کہ قبلے کی طرف میرا منہ کسی اور طرف ہوگا تو نماز ہوگی نہیں, منہ کا ہونا کدھر ضروری ہے, تو ویسے یہ اس میں یہ نیت ضروری نہیں ہے. ہاں, جماعت کی نماز اور انفرادی نماز میں بھی فرق ہوتا ہے. جماعت کی نماز کے احکام الگ ہوتے ہیں, انفرادی نماز کے احکام الگ ہوتے ہیں, تو اس لیے جماعت سے اگر پڑھ رہے ہو تو جماعت کی نیت کرنی پڑے گی, لیکن وہ ہوتی ہے آلریڈی پہلے سے.
جب صف میں آ کے کھڑے ہوئے ہو یوں کر کے نیت باندھ رہے ہو تو کیا کرنے آئے ہو؟ یہاں پہ اکیلے پڑھنی تھی تو وہیں پڑھ لیتا نا وضو خانے میں. تو اس لیے اس میں بھی زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. تو نیت کا مسئلے کو لوگوں نے بہت زیادہ پیچیدہ بنا دیا, گھنٹوں گھنٹوں نیتیں یاد کر رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے. اتنی مشکل نماز نہیں ہے جتنی مشکل نیت ہے. الٹا کام کرنے سے پہلے کوئی نیت نہیں کریں گے. میں نیت کرتا ہوں گٹکا کھانے کی, وہ کھائے چلے جا رہے ہیں. میں نیت کرتا ہوں سگریٹ پینے کی, پیے چلے جا رہے ہیں. اچھا کام ہوگا تو آدھا گھنٹہ نیت میں برباد کر دے گا, تبھی کام ہی نہیں ہو پاتا. پاکستان کی ایک عظیم دینی درسگاہ جامعہ حقانی اکوڑا خٹک میں خودکش دھماکہ ہوا ہے جس میں کئی نمازی شہید اور زخمی ہوئے. مولانا سمیع الحق صاحب کے صاحبزادے مولانا حامد الحق صاحب بھی جام شہادت نوش فرما گئے. دل سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے, ان کے درجات بلند کرے, اور جو طلبہ بھی شہید ہوئے اللہ ان کے بھی درجات بلند کرے. ان کے لواحقین کو اللہ صبر جمیل کی توفیق دے. جو زخمی ہوئے اللہ ان کو جلد سے جلد صحت عطا فرمائے, اور جو لوگ بھی اس قسم کی کارروائیوں میں ملوث ہیں اللہ ان کو ہدایت دے. ہدایت کے قابل نہیں ہے اللہ ان کو تباہ و برباد کرے. یہ جتنے دہشت گرد ہیں سارے غیر مسلم ممالک ان کی دہشت گردی سے محفوظ ہیں. یہ ساری ایکٹیویٹیز مسلمان کنٹریز میں ہی کرتے ہیں یہ لوگ جہاں مسلمان رہتے ہیں. تو اللہ ان دہشت گردوں سے ہمارے ملک کو جلد سے جلد نجات عطا فرمائے. تبلیغی اجتماع اور ہمارا اسلام, یہ کیا ہے؟ یہ پرانا اشکال ہے. یہ لے, یہ تبلیغ والوں پہ اعتراض کرتے ہیں کہ تبلیغ میں جو اجتماع ہوتے ہیں کیا صحابہ نے کیے, کیا قرآن میں ہے, کیا حدیث میں ہے. تو اگر یہ تبلیغی اجتماع بدعت نہیں ہے تو پھر ہمارے بھی جتنے ہم کام کر رہے ہیں وہ بھی بدعت نہیں ہے. السلام علیکم. دیکھو سوری میں یہ بات پہلے مکمل کر لوں. تبلیغ میں جو اجتماع ہوتا ہے وہ مقصد نہیں ہے. دین کی تبلیغ کے لیے کوئی بھی طریقہ کار وضع کیا جا سکتا ہے زمانے کے لحاظ سے. پہلے صحابہ کے دور میں لوگ گھوڑوں پہ جایا کرتے تھے, اب ہوائی جہازوں میں جاتے ہیں. کوئی کیا ہوائی جہازوں میں جانا تو ثابت نہیں ہے بھائی. وہ طریقہ جو بھی اس دور میں سوٹیبل ہوگا اس کو اختیار کیا جائے گا. تو اس کا سنت اور بدعت سے تعلق نہیں ہے. تو اصلاح کے لیے کوئی بھی طریقہ ایجاد کیا جا سکتا ہے. بعض اکابر میں معمول یہ تھا کہ آپ سے اچھی خوراک چھڑوا دیا کرتے تھے تاکہ آپ میں برداشت پیدا ہو. اب کوئی کہ یہ کہاں سے ثابت ہے کہ کھانا پینا چھڑوا دو؟ بھائی موٹیویشن کے لیے, پریکٹس کے لیے, انسان کو مشقتوں کا عادی بنانے کے لیے کچھ بھی کروایا جا سکتا ہے اس سے. جبکہ جو بدعتی لوگ جو بدعتیں کر رہے ہوتے ہیں ان کا وہ طریقہ نہیں ہوتا کہ کسی اور چیز تک پہنچنے کا ذریعہ, بلکہ وہ ذریعے ہی کو انہوں نے وضع کیا ہوتا ہے دین میں. اس ذریعے ہی کو وضع کیا ہوا ہوتا ہے انہوں نے دین میں, جس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں کوئی ثبوت نہیں ملتا. تو کبھی بھی باطل آدمی جب کوئی اعتراض کرے نا تو آپ اس کے اعتراض کا جواب دینے کے بجائے اس پہ الٹا اعتراض کر لیا کرو. آپ کہا کرو کہ اچھا تم جو کچھ کر رہے ہو اگر یہ بدعت نہیں ہے تو پھر بدعت ہے کیا, آپ خود بتا دو ہمیں. پھر بدعت کسے کہتے ہیں؟ کوئی تو کوئی قسم ہوگی نا بدعت کی. حدیث میں جو آتا ہے ہر بدعت گمراہی ہے, تو وہ آپ خود بتا دو وہ کیا ہے, وہ کون سی والی بدعت مراد ہے اس سے. وہ کہے گا زنا کرنا, شراب پینا, تو کہا یہ تو ویسے ہی گناہ ہے نا, یہ بدعت تھوڑی ہے, یہ تو ویسے ہی گناہ ہے. تو آپ خود بتا دو دین میں کیا ایجاد کریں گے تو ہم اسے کہیں گے کہ یہ کیا ہے, یہ بدعت ایجاد ہے. مفتی صاحب آپ سے ایک سوال ہے جس کی وجہ سے دوستوں میں اکثر جھگڑا ہوتے ہوں گے. شیطان کو اللہ نے آگ سے کیوں بنایا جبکہ وہ فرشتوں کا سردار رہا ہے؟ یہ تو کہیں بھی نہیں ہے کہ شیطان فرشتوں کا سردار تھا. یہ اعتراض تو جب بنتا ہے جب یہ اعتراض تو درست ہونا, یعنی یہ بات مان لی جائے. تو کہیں بھی نہیں ہے کہ شیطان فرشتوں کا سردار تھا. شیطان جنات کا سردار تھا, فرشتوں کا سردار نہیں تھا. باقی یہ کہ اللہ نے اسے آگ سے کیوں بنایا, یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی ہم پہ اللہ نے ہمیں مٹی سے کیوں بنایا. کمپنی والوں نے شیمپو کی بوتل پلاسٹک سے کیوں بنائی, کیا خیال ہے بھائی؟ آپ نے یہ پرس چمڑے سے کیوں بنایا, آپ نے اپنا گھر سیمنٹ بجری سے کیوں بنایا. اگر یہ آپ سیمنٹ بجری سے بناتے ہو, امریکہ والے لکڑی سے کیوں بناتے ہیں؟ تو بنانے والے کی مرضی بھائی, جو اس کو جو چیز سوٹیبل لگی اس کے لیے اس نے اس سے بنا دی. تو اللہ میاں نے آگ سے بنا دیا, آگ سے نہیں بناتا تو آپ اس سے پوچھتے کہ اللہ نے پھر
جنات کو لوہے سے کیوں بنایا؟ تو کسی نے کسی چیز سے تو بنانا تھا نا. آگ سے بنانے میں ایک حکمت یہ تاکہ نظر نہ آئے. جنات آگ سے بنے ہوئے ہیں, اسی وجہ سے ہمیں نظر نہیں آتے. شکر کرو نہیں آتے نظر. اگر ہمیں جنات نظر آتے تو ہم پھر کسی کو نظر نہیں آتے, ہم مارکیٹ سے شارٹ. وہ لطیفہ میں سناتا ہوں نا, ایک عمارت کئی 100 سال پرانی تھی, لوگ ڈرتے تھے اس میں جاتے ہوئے کہ اس میں کہیں جنات ہیں. تو کسی نے کہا کہ میں کب ہے کچھ نہیں ہے جنات ونات, میں جاتا ہوں. گیا, دروازہ بجایا, وہ بڑا بہادر تھا, ڈرتا نہیں تھا نا. اندر سے ایک صاحب نکلے, تو اس گیٹ ناک کرنے والے نے کہا کہ میں نے سنا یہاں جنات رہتے ہیں. تو وہ بندہ کہتا ہے میں تو 500 سال سے ہوں, اب تک تو مجھے کوئی جن یہاں نظر نہیں آیا. تو یہ بے ہوش ہو کے گر گیا. 500 سال سے لہ رہا ہے تو کوئی انسان کا بچہ تو نہیں ہوگا نا. اچھا, یہاں بھی عامل لوگ ایک لمبی پھینکتے ہیں, کیونکہ مشہور یہ ہے کہ جنات کی عمریں بہت لمبی ہوتی ہیں. تو عامل لوگ یہ اکثر و بیشتر کہ فلاں صحابی جن سے ہماری ملاقات ہوئی ہے, یہ دجال ہیں ایک نمبر کے, کذاب. کہتے ہیں ہماری ملاقات ہوئی ہے صحابی جن سے, تو جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں. اور پھر دلیل یہ دیتے ہیں کہ دیکھو ہم نے, اس صحابی نے ہمیں یہ بتایا تو ہماری یہ خبر سچی نکلی. تو صحابی تو غیب کا علم نہیں بتاتے کبھی کسی کو. تو یہ پھیکو ہوتے ہیں, بہت بڑے پھیکو ہوتے ہیں. ان سے ڈرو مت, ان کو ڈراؤ. سمجھ رہے ہو, ان کو ڈرایا کرو, ان کو بولا کرو. اب کیسے ڈراؤ یہ میں مائک میں نہیں بتا سکتا. ان کو ڈرایا کرو, بولے دیا گالیاں دیا کرو ان کو موٹی موٹی. اس گالیوں سے یہ ہوتا ہے آپ کے دل سے ان کا تقدس نکلے گا. جب تک یہ تقدس نہیں نکلے گا نا, جن چڑیل بھوت سے تم نکلو گے نہیں باہر. کوئی آخری سوال رہ گیا ہو تو بس کہنے, پھر چلتے ہیں چھٹی. بیٹھ کے پوچھ لیں. جی السلام علیکم مفتی صاحب, یہ جو ہم ڈفرینٹ قسم کے جو برانڈس کی پرفیوم یوز کر رہے ہوتے ہیں, کیا برانڈس کے پرفیوم یوز کر رہے ہوتے ہیں, ہاں, تو یہ ہمیں اس پہ لکھا ہوا بھی ہوتا ہے کہ الکوہولک ہے یا نہیں ہے, تو کیا اس میں نماز پھر ہماری ہو جاتی ہے؟ ہاں, الکوہولک پرفیوم کا استعمال جائز ہے, اس میں نماز ہو جاتی ہے. الکوہل پاک چیز نہیں ہے. ہاں ہو جائے گی. ہاں, تراویح کے بعد ہمارے جو درس قرآن میں ہم پڑھتے ہیں وہ بھی دہرایا جائے گا انشاءاللہ, لیکچر ہوں گے اس کے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر وہ بیعت کے بارے میں پوچھنا تھا سر. اب جی اچھا, بیعت کا سر پوچھنا تھا. بینک بیعت جی. ابھی میں نے شروع نہیں کی ہے بیعت کرنا. نہیں آپ کے. ہاں, میں نہیں کرتا آج کل. اچھا جب کریں گے تو بتا دیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, شکریہ. ہاں جی, وہ کچھ پوچھنے کافی دیر سے وہ بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مولانا صاحب, میرا سوال یہ ہے, میں پچھلے سال فار ایگزامپل 29 رمضان کو صاحب نصاب ہوا, اور اس سال 29 رمضان کو مجھے زکوٰۃ دینی ہے. اب ایک سال پورا ہونے پہ مال کی زکوٰۃ دینی ہوتی ہے. اب 25 رمضان کو فار ایگزامپل میرے پاس ایک اماؤنٹ آ جاتی ہے, تو کیا میں اس پہ بھی پورا ایک سال گزرواؤں گا یا اس کو شامل اس کو بھی دینی ہے؟ 29 رمضان کو آپ زکوٰۃ نکالتے ہیں, اگر 28 کو بھی اماؤنٹ آ گئی نا اور 29 تک رہی تو اس پوری اماؤنٹ پہ دینی پڑے گی. اور اگر 29 سے پہلے ایک دن پہلے خرچ ہو گئی تو 29 کو نہیں دینی پڑے گی اس پہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب, میں ایک ایسے ادارے میں جاب کرتا ہوں کہ جہاں پر مجھے رمضان المبارک میں تراویح پڑھانے کے لیے چھٹی چاہیے ہوتی ہے, کیونکہ جاب کی ٹائمنگ بہت لمبی ہے. جی. تو چھٹی بغیر رشوت کے ملتی نہیں ہے. تو میں اگر رشوت نہیں دیتا تو چھٹی نہیں ملتی, اور اگر رشوت دے کے چھٹی لے کے تراویح پڑھاؤں تو اس کے بارے میں کیا خیال؟ گورنمنٹ ادارہ ہے جی. تو چھٹی آپ کا حق ہے چھٹی لینا. جی بالکل قانونی حق ہے. جی, سال میں اگر 40 دن چھٹی لے سکتے ہیں. ہاں, اگر قانونی حق ہے اور وہ رشوت لیے بغیر نہیں دے رہے تو پھر آپ رشوت دے کے لے سکتے ہیں. ایسی صورت میں رشوت لینے والے کو گناہ ہوگا.
جی 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 چلیں پوچھ لیں دیں چلیں چلیں السلام علیکم وعلیکم السلام. مفتی صاحب مائک قریب کریں. جی جی السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام. مفتی طارق مسعود صاحب. مفتی صاحب میں کیا نام ہے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے ادارے میں ہوتا ہوں, ریڈیولوجی میں ہوتا ہوں. تو آپ سے مختلف قسم کے 2 سوال ہیں. تو جیسے کہ ہمیں بتائیں, پہلے میں اپنے ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے سوال کروں کہ میں ریڈیولوجسٹ ہوں, ایکس رے ٹیکنیشین ہوں آپ ڈپارٹمنٹ. تھوڑا قریب کر لینا. جی 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 تو ایکس رے ٹیکنیشین ہوں. تو ہمارے پاس جو الٹرا ساؤنڈ روم میں جو ہے نا کیا نام ہے پیشنٹ آتے ہیں فیمیل کے لیے. اچھا فیمیل جو پیشنٹ ہوتے ہیں وہ ظاہر سی بات ہے, میں نے بھی تھوڑی تحقیق کری ہے کہ الٹرا ساؤنڈ فیمیل جو ہے مرد کر سکتا ہے, وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے. بٹ کیا نام ہے پیشنٹ جو ہے نا, اچھا پہلی بات یہ کیا پیر خانہ کعبہ کی طرف رکھ کے, پیر اگر خانہ کعبہ کی طرف ہو اس میں کیا نام ہے پازیٹیو ہے ریئیکشن یا نیگیٹو ہے؟ پہلے آپ سے یہی سوال کرنا ہے. اگر انسان جب لیٹتا ہے اس کے خانہ کعبہ کی طرف پیر ہونے چاہیے, درست ہے یا نہیں؟ میں آپ سے یہ یعنی کہ جب وہ بیٹ ہے نا ہمارے کیا نام ہے الٹرا ساؤنڈ کا, تو اس کا رخ جو ہے نا ہوتا ہے کیا نام ہے خانہ کعبے کی طرف. ابھی میں وہاں پہ چھوڑ یعنی کہ یہ سمجھے کہ چھوٹا ملازم ہوں, تو اگر میں وہاں پہ درخواست دوں تو کسی حساب سے دوں, اور ادھر جو بیت الخلا بنے ہوئے واش روم وغیرہ وہ بھی خانہ کعبے کی طرف رک کر کے بنے. تو اس مطابق آپ سے رائے یہ لینی ہے کہ میں اپنے ڈپارٹمنٹ والوں کو یا اوپر گورنمنٹ کو کیسے اطلاع دوں. رہی دوسری بات یہ, پہلے آپ اس کا جواب دیں پھر دوسرا سوال کرتا ہوں. بھائی اگر مریض کے پیر قبلے کی طرف ہوتے ہیں ٹیسٹ کرتے ہوئے تو ہونے دیں. اب اس میں بھرج ہے, اس کو اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. نارملی ہم جب بیٹھیں تو پاؤں قبلے کی طرف نہیں کرنے چاہیے. اوکے اوکے. لیکن مریض کو اب آپ کیسے ہٹائیں گے, پورا ہسپتالوں کا پورے بیڈ کا سیٹ اپ اور وہ ساری مشینیں دائیں بائیں, ٹینشن ہوگی. تو ادب و آداب کا مسئلہ ایسا ہے کہ آسانی سے ممکن ہے تو ہو جائے, نہیں ممکن ہے تو آداب میں اتنا زیادہ یعنی ہم اوپر آگے اطلاع نہیں کر سکتے, کوئی کر لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. مریض کے پاؤں قبلے کی طرف ہو بھی جائے تو کتنا بڑا. اچھا اچھا. دوسرا کوشچن یہ مفتی صاحب, ہمیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ فرشتے جو ہے پاک ہے اور کے یعنی کہ رائٹ لیفٹ دونوں سائڈ پہ, بہت سائڈ پہ جو ہے نا وہ ہوتے ہیں, عصر سے لے کے مغرب, عصر سے لے کے فجر تک, فجر سے لے کے عصر تک. ہم جو کچھ بھی بولتے ہیں, جو کچھ بھی اسپیکنگ کرتے ہیں وہ سب لکھتے ہیں. یہ ہمارا ایمان ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتون نبی نے. بٹ سیدھے پوائنٹ پہ آ رہا ہوں پیسے, یعنی کہ جب فرشتے ہیں پاک, ٹھیک ہے, وہ اشرف المخلوقات کے ساتھ ہیں. تو جب ہم بیت الخلا میں جاتے ہیں, جو آج کے جو نوجوان ہیں جو یہ سمجھے کہ موبائل کے بغیر تو بیت الخلا میں جا نہیں سکتے, بٹ سیدھا یہ کہ جب موبائل میں جاتے ہیں تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کال وغیرہ آ جاتی ہے, ان پہ فون آ جاتے ہیں, یہ بات وغیرہ کرتے ہیں. تو جب ہم ان سے اسپیکنگ کرتے ہیں, بات کرتے ہیں یا کچھ بھی بولتے ہیں یا فلاں ایکس وائی زیڈ تھوڑی بات کریے, 5 منٹ بات کریے, تو آج کے ٹائم میں جو ہے نا تو عاشق لوگ تو کافی ہیں اس میں فون پہ لگے ہوتے ہیں واش روم. تو آپ سے کوشچن یہ, جب فرشتے پاک ہیں تو جو کیا نام ہے باتھ روم میں جو بھی بات ہوتی ہے تو فرشتے کاؤنٹ کیسے کرتے ہوں گے؟ دیکھو فرشتے اگر باتھ روم میں نہ جائیں تو کوئی بات نہیں ہے. اللہ نے ہمارے اعمال کی حفاظت کا انتظام فرشتوں کے علاوہ بھی رکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا. فرشتے یہ تو حقیقت ہے بدبو والی جگہوں پہ نہیں جاتے, تو پلیز انٹرفیئر نہیں کریں. تو اللہ خود بھی تو نوٹ کر رہے ہیں نا سب چیزیں. اچھا مفتی صاحب, دوسری بات یہ کہ میں ابھی حیدرآباد سے آیا ہوں. حیدرآباد میں جامشید والے سائڈ سے ماشاء اللہ سے کافی کچھ پرابلم تھی. یہ سیدھی بات ہے, زندگی سے ایک ہی شکایت ہے, آپ ملو کافی دیر سے ملو, لیکن اللہ بہتر کرے گا, ہدایت کرا. تو دوسری بات یہ آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں پک کے حوالے سے. چلیں پھر بتاؤں گا آپ کو, ٹھیک ہے, جزاک اللہ. مفتی صاحب میں فرائیڈے والے دن, اچھا ابھی تو مائک کسی اور کو پکڑائے نا, آپ میرے کو وعدہ کریں کہ آپ نیکسٹ ٹائم ہاں ملاقات ٹھیک ہے ٹھیک ہے, انشاءاللہ صحیح. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بیٹی کو دینے کے لیے زیور کچھ خریدا تھا, اس کی زکوٰۃ پابندی سے دی ہے. بچی کو دینے کے لیے زیور خریدا تھا تو اس کی زکوٰۃ آپ دیں, پابندی سے ابھی تو آپ کی ملکیت میں ہے نا. جی, اب اس کا نکاح کر دیا ہے, انشاءاللہ بقرعید کے بعد رخصتی ہے. اب زکوٰۃ کی کیا صورت ہوگی؟ جب تک اس کو ہینڈ اوور نہیں کیا, آپ مالک ہیں تو آپ نے زکوٰۃ دینی ہے. جب اس کو ہینڈ اوور کر دیا تو بچی کو چاہیے جس دن اس کو سونا ملا اسلامی تاریخ یاد رکھ لے, وہ لکھ لے, اور ہر سال پھر وہ اسی اسلامی تاریخ پہ زکوٰۃ نکالے. یعنی رخصتی سے پہلے پھر میں ہی دوں گا؟ اس کا رخصتی سے تعلق نہیں ہے. اگر اس کو دے دیں, اس کے قبضے میں دے دیں, پھر لے کے رکھ لیں بے شک, تو پھر اس پر آپ پر زکوٰۃ نہیں آئے گی. ٹھیک ہے.